Mayam, were you here last time? Okay. Mayam, are you here? Okay. Shifa, are you here? I guess let's just start with your presentation या जो भी session है तो जो शिजा वाली activity थी वो हम towards the end रख लेते हैं उसके ऊपर जो discussion वगैरह थी. No. ओके सही है. शिजा ने थोड़ा सा आप लोगों को क्लाइमेट चेंज और जेंडर पर्सपेक्टिव उसका बताया था क्लाइमेट चेंज का एंड शी शेयर्ड अ वेरी गुड स्टडी ऑन वुमेन इन क्लाइमेट चेंज. तो अगर मैं आपसे Sahar, your आई voice is really अगेन low. आई एम सो सॉरी. अच्छा. Okay. या. ओके. Shiza started with I think climate change, and she gave a thoda gender perspective on it, especially women and climate change. She shared a very good study FTI ने की थी, and she shared a gender action plan जो कि बड़ा comprehensive document है UN United Nations और पाकिस्तान का related. तो मैं थोड़ा सा climate change पे ही रहूँगी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं करना चाहूँगी कि how climate change is also a social issue. सोशल इशू अगर मुझे कोई बता सके कि पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री तो है, लेकिन हमारी अब पोजीशन क्या हो गई है. वी यूज्ड टू बी इन द टॉप 10 कंट्री, टॉप 10 क्लाइमेट वनरेबल कंट्री. नाउ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे अब पाकिस्तान किस पोजीशन पे है एज ऑफ लास्ट ईयर, इफ समबडी कुड टेल मी. Could you come again, Sahar? I was asking कि if somebody could tell me कि पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पे कौन से नंबर पे है. We were in the top 10, लेकिन अब हम कौन से नंबर पे हैं बेचारे. We are on fifth, I guess. According to a study, हम हम फिफ्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री है दुनिया में, and we have almost lost 10,000 lives because of climate change related disasters, and 3.8 billion US dollars का हमें नुकसान हो चुका है if we account the 2022 वाले floods. Am I audible? है ना नमीर? Yep, you're audible now. Okay, okay, okay. और according to a research, पाकिस्तान की जो GDP है that would be shrunk by 18 to 20% by 2050. अब लास्ट टाइम एक बहस चल रही थी कि हम इसका इतना कसूरवार नहीं है क्लाइमेट चेंज का जितना हमें सफ़र करना पड़ता है. आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन हम कहीं ना कहीं कसूरवार ज़रूर है. आई वांटेड टू पोज दैट क्वेश्चन बिकॉज आई डू बिलीव कि हमारा कहीं ना कहीं कसूर है, लेकिन कहाँ पर है. इफ़ somebody could हाँ ठीक है, हम हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है जितनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की रह चुकी हैं, लेकिन स्टिल हमारा कसूर है. क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर्स जितने एग्जैस्परेट हो चुके हैं उनमें है कसूर. दैट इज़ व्हाट इज़ माय ओपिनियन एंड आई कैन बैक इट बाय रिसर्च. लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि डू यू अग्री कि हमारा कसूर है. मरियम, शिफा, फैज़. Sorry, I didn't get you. Alright. आई थिंक कि हमारा कहीं ना कहीं ज़रूर कसूर है. जी नमीर. No, I was just. ओके. आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं ज़रूर कसूर है. नॉट
ان دا کازز آف کلائمیٹ چینج، بٹ جو امپیکٹ ہم میں آیا ہے اس کا سیویرٹی جتنی آ رہی ہے اس کے اندر ہمارا قصور ہے. اف somebody could آئی نو دس از اے ویری بیسک کویشچن، لیکن ہمارے کلائمیٹ چینج کے پاکستان میں اسپیسیفکلی کیا کیا کانسیکوینسز ہیں؟ اف شفا could tell me. ویل کہہ سکتے ہیں ڈیزاسٹرس. Yes. Disasters, floods ہیں, we have droughts, food insecurity, desertification, and I already said that, and unpredictable rainfall. یہ ہمارے disasters ہیں. Ma'am sir, in my opinion, in Please. climate change we have جیسا آپ کا میوٹ ہے. فیض آپ جو ہیں وہ چیٹ باکس میں بھی یو کین ریپلائی ٹو دا کوشچن. یو مے اوکے کیری آن سر. اوکے. فیض آپ جب بھی کمفرٹیبل فیل کریں یا تو آپ میسج میں رائٹ کر دیں یا یو کین جسٹ انٹرپٹ، دیٹس اوکے. اچھا، سو آئی واز سیئنگ کہ جیسے نمین نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیزاسٹرز پاکستان کی کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز ہیں. اوکے مریم، یو ہیو اے میسج. اوکے، تھینک یو مریم. کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز ہیں، لیکن یہ ہو کیوں رہے ہیں اس میں ہمارا اتنا قصور نہیں ہے، لیکن یہ جس سیویرٹی سے ہمیں ہٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ قصور ہے. نمبر ون قصور میرے خیال سے از انفراسٹرکچر ڈیفیشنسی، اور انفراسٹرکچر ہماری جو کمیاں ہیں دیٹ از دا نمبر ون قصور جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ کلائمیٹ چینج کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ اتنا زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اب what do I mean by if somebody could if somebody can explain کہ میں انفراسٹرکچر ڈیفیشنسی سے کیا مطلب ہے میرا؟ یس تاہا. انفراسٹرکچر ڈیفیشنسی سے میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہماری بلڈنگس بنتی ہیں وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بلڈنگس نہیں بنتی. اس میں کوئی بھی جو کلائمیٹک کیا کہتے ہیں کلائمیٹ کو مد نظر رکھ کے کوئی چیز بنائی نہیں جا رہی ہوتی. آئی گیس یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے آپ سب نے 2022 کے جب فلڈز آئے تھے وی ور آل آن سوشل میڈیا. آپ ہم سب نے دیکھا کہ ناردرن ایریاز میں، بلوچستان میں، ایون سندھ میں کس طرح کی ڈسٹرکشن ہوئی تھی. وہ جو ہمارا جو انفراسٹرکچر لاس ہوا تھا، اب اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسے بلڈنگ بنائے یا اس میں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی کنٹریبیوشن تو کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھی. دیٹ واز انٹائرلی آور فالٹ کہ ہمارا انفراسٹرکچر کیسا رہا ہے ان آل دیز ایئرز. اس انفراسٹرکچر کو کس نے آگے بڑھایا ہے وداؤٹ اینی پالیسی، وداؤٹ اینی اوور چیک، وداؤٹ اینی مانیٹرنگ. پولیٹیکل انفلوئنسز کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر کس طرح سے بنا ہے، اینڈ 2022 کے بعد بھی ویسے ہی بنا. دیر واز نو چینج ان اٹ. آپ ابھی بھی ناردرن ایریاز میں جا کے دیکھیں، فلیش فلڈنگ کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے فلیش فلڈنگ کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر کس طرح سے ابھی بھی تباہ ہو رہا ہے. تو ڈو یو گائز اگری ود دیٹ؟ اوہ موتر، کین یو ہیئر می ناؤ؟ Okay. So do you guys agree with this? This is my opinion. I have read articles on it, but I would like to hear your opinion. Yes, Taha. جی بالکل ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اب تو پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے 10 سالوں سے بات ہونا شروع ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کی. اور ابھی کچھ میں نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ یونیورسٹیز میں بھی کریکولم میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ بی ایس اور ماسٹرز ایڈ کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو پہلے پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر میں آج سے 8-10 سال پہلے چلے آؤں تو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کلائمیٹ چینج کیا افیکٹس کاز کرتا ہے
سوائے ان لوگوں کے جن کی یہ فیلڈ ہے، لیکن جو باقی دیگر لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا. اور پھر 2022 میں جو فلڈز آئے اس میں آپ نے دیکھا کہ اچھا خاصا نقصان ہوا. یو این ڈی بی کی رپورٹس ہیں اس میں، اس کے علاوہ یونیسکو کی رپورٹس ہیں، مختلف جو ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جو سمجھ لیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی رپورٹس ہیں، اور وہ بڑی ویسی رپورٹس ہیں یعنی تشویشناک. اس میں پانی کے حوالے سے ان کی رپورٹس ہیں، اس میں انہوں نے 10 پیرامیٹرز پہ پانی کو جو ہے وہ گیج کیا، یعنی پانی کو چیک کیا تھا، مانیٹر کیا تھا اس میں 10 کرٹیکل پوائنٹس پہ. اسی طریقے سے فوڈ انسیکیورٹی ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ 2022 کے جو فلڈس آئے ہیں اس میں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ہمیں، چاہے وہ ڈسپلیسمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کی صورت میں ہو، چاہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کی. تو آپ والی جو بات کہ لوگوں کو شاید اویئرنیس پچھلے 8-10 سال پہلے تک نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ وہ اویئر ہو رہے ہیں. اور جیسی این جی اوز بنی ہیں، اس کے علاوہ مختلف انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں، ادارے بن گئے ہیں چھوٹے بڑے، جو کہ یہاں اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. Okay, Taha, that is very well put. Thank you so much. I agree کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی اویئرنیس ہو رہی ہے، لیکن جس ریٹ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اویئرنیس وڈ پٹ مچ ڈینٹ آن اٹ. ہمیں لوکل لیول، ریجنل لیول، نیشنل لیول پہ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے بہت سلو ہیں اینڈ دوز نیڈ ٹو بی پیسڈ اپ. اب میں آپ کی بات سے ایک بات نکالوں گی. آپ نے ایک لائک پوائنٹ ریز کیا کہ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. بے شک لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں بٹ دے اسٹل ڈو ناٹ کیئر مچ فار اتنا کلائمیٹ چینج کا ایشو. ہماری لائک این جی اوز، یس دے آر ایسوسیٹیڈ ود اویئرنیس. Yes, Mothar, many awareness sessions are being held in Pakistan, yes. But میں نے دیکھا ہے, I could be very wrong, but awareness sessions ہوتے ہیں, ان کو follow ups بھی ہوتے ہیں, but there is no action. Yes, we need, Mothar very well put, we should move towards practical steps. Again, ہماری local CSOs اور NGOs practical steps کی طرف ہے. There are so many people, so many NGOs working on different water issue ہے, sanitary issue, hygiene issue, food insecurity کا issue. سندھ میں اتنے سارے لوگ flood effects کے ساتھ کام کرتے ہیں. بٹ یہ smoothly کام نہیں ہو رہا, cohesive کام نہیں ہو رہا. اینڈ اگین گورنمنٹ ہماری ایک گورننگ باڈی ہے, سسٹم انوالو نہیں ہے جس کو ایکچولی میں ہونا چاہیے, جو ایکچولی رسپانسبل ہے اس چیز کے لیے, for it to be more effective in large scales. So yes, ایک تو ہم نے فلڈس کور کیے ہماری انفراسٹرکچر ڈیفیشنسیز کی وجہ سے, اور پالیسی میکنگ ہماری اتنی لیکنگ ہے کہ وہ ابھی بھی ہم اس چیز کو کور نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایگزاسپریٹ ہو جاتے ہیں. میں نے وی ورک ود دیر از اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے. وہ ایک پرنسپل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے اگر ہم اپنا سٹی ڈیزائن کرتے ہیں تو باقی ساروں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیسے؟ ڈو یو گائے, جیسے ایک میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ کی ایک بلڈنگ میں انٹر ہو, اسٹیئرز ہوں اور ساتھ میں ریمپ ہو, آپ کیا پریفر کریں گے؟ وہ چھوٹا سا ریمپ کہ بہت زیادہ اسٹیئرز؟ If somebody could tell me. No. اوکے, فار می پرسنلی اگر کسی بلڈنگ میں ویل چیئر کا ریمپ ہے تو آئی وڈ یوز, یس, نو ون ول پریفر اسٹیئرز, دے ول پریفر ریمپ. تو if you design cities, if you design your infrastructure for person with disabilities, ultimately باقی لوگوں کے لیے بھی جو کہ نارملی ایبلڈ ہے ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو اف یو ڈیزائن یور انفراسٹرکچر فار کلائمیٹ ریزیلینس تو الٹیمیٹلی باقی لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ اویئرنیس پہ کام کرتے رہو, لیکن آن پالیسی لیول, آن کنسٹرکشن لیول, آن ریجنل اینڈ نیشنل لیول آپ کو ہر سیکٹر کو کلائمیٹ ریزیلینس کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور یہ کلائمیٹ ریزیلینس کی طرف لے کے جائیں گے تو وی وڈ بی ایبل ٹو ٹیکل the severe consequences or climate. Floods کے علاوہ what other consequence we are suffering from? Very major one. نمین نے شروع میں ہائی لائٹ کیا تھا. اوکے,
Okay, it's drought, desertification یا land degradation. ہمارے کون سے ایریاز ان ڈراؤٹ سے افیکٹڈ ہیں؟ if somebody could tell me. I guess South Punjab and interior Sindh. Yes. And what's what's the difference between land degradation and desertification? یہ کیا ایک similar terms ہیں یا interchangeable ہیں or they are different? They're more or less the same. In land degradation process جو ہے that leads to desertification and then desertification leads to drought. Land degradation process is throughout Pakistan. Land degradation processes کس طرح ہوتے ہیں؟ through soil degradation, through deforestation, through um, unsustainable farming practices, through construction, through mining of materials. So land degradation process ہمارا جو land ہے پاکستان کا, that is also a resource and we are depleting and destroying that resource. تو land degradation process کی وجہ سے بھی جس کی وجہ سے ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈراؤٹ کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں اربن میں بھی اور رورل میں بھی. اب اس میں ہماری غلطی کہاں پر آتی ہے؟ یس موتے دیٹس ویری ویل پٹ. ہم لینڈ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یس تہا. اچھا میں آپ کی بات سمجھاؤں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نیچرل ریسورسز اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, کیپنگ ان مائنڈ دا کلائمیٹک چینجز. دوسری بات, اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو ہم ابھی بھی وہی پرانے میتھڈ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے. تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس کو ایڈیپٹ کرنا ہے جس میں ہمیں فائدہ دیکھے. جیسا اگر میں ایگریکلچر کی بات کروں تو ڈرپ اریگیشن کا ایک کانسیپٹ ہے نیا, یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جیسے فرٹیلائزر کا استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, اس سے جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ فار ٹائم بینگ جو ہے آپ کی ییلڈ زیادہ ہو جاتی ہے کراپس کی, لیکن وہ لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آپ جو بات کہنی شاید میں اس سے کنیکٹ کر پایا, میں نے اس کا جواب دیا ہو. جی بالکل, تہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کی بات میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجیز پلس انڈیجنس نالج یہ دونوں لے کے چلنی پڑیں گی. ہماری جو انڈیجنس نالج ہے, لائک I would give you a very basic example. ہم پرانے لوگ کہہ لیں ٹھنڈا پانی کس میں کرتے تھے؟ مٹکے میں, ٹیراکوٹا میں نا. اب انڈیا میں there are so many small businesses جو کہ ٹیراکوٹا سے سسٹینیبل ریفریجریٹرس بنا رہے ہیں, سسٹینیبل وہ بنا رہے ہیں, اے سی کولرس بنا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سین آن انسٹاگرام, وہ پوری بلڈنگ ٹیراکوٹا کی بنا رہے ہیں اینڈ they do not need electricity to cool that building down. So this was a mixture of indigenous knowledge and modern technology. تو ہمیں اپنی انڈیجنس نالج کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے, and then we have to modernize it as well. There is an architecture, کراچی بیٹ آرکیٹیکچر ہے, پاکستان کی فیمیل ہے, یاسمین لڑی کے نام سے, you guys can research. وہ بنا رہی ہیں فلڈ ریزسٹنٹ ہومس ود انڈیجنس مٹیریل. اس میں آپ کی مڈ آتی ہے, کلے ہے, بیمبو ہے, ویڈ اور رشز ہیں. اس سے وہ سندھ کی کمیونٹی کو یہ گھر بنا کے دے رہی ہیں, اسکولز بنا کے دے رہی ہیں, کمیونٹی بنا کے دے رہی ہیں. مجھے ان کے پروجیکٹ کا لنک آپ کے میں گروپ میں ضرور شیئر کروں گی. تو شی از یوزنگ اے مکسچر آف انڈیجنس نالج اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ battling climate change in Pakistan. تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آئی ہیو میں نے کیس اسٹڈیز بک مارک کی ہیں فرام بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. آئی ول شیئر
اسٹارٹ ود یو گائز. اور میں بنگلہ دیش اور انڈیا کی کیس اسٹڈیز ہی اس لیے میں نے صرف ان کو سرچ آؤٹ کیا ہے اور میں باقی جگہوں پہ فوکس نہیں کیا کیونکہ وہ مور اور لیس سیم کانسیکوینسز سفر کر رہے ہیں ہمارے جیسے, اور وہ مور لیس ان کا کلچر, ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہمارے جیسا ہے. If they can find ways, we can as well. اینڈ موونگ ٹوورڈز دا, بہت سارے کلائمیٹ چینج کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, لیکن جو لاسٹ والا جو میں چھیڑنا چاہوں گی بفور موونگ ٹو سوشل کانٹیکسٹ, وہ ہے فوڈ انسیکیورٹی کا. میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا, اس میں جو اسپیکر تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. پاکستان از فوڈ سیکیور. یہ انہوں نے ایک کوشچن پوز کیا تھا, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پوز دس کوشچن ٹو یو گائز. ڈو یو گائز تھنک کہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی ہے, یا وہ فوڈ سفیشینٹ ہے اور ہمیں اس کو ڈسٹریبیوٹ صحیح سے نہیں کرنا آتا؟ موتر, یس ٹو فوڈ انسیکیورٹی اور یس ٹو کہ وی آر سفیشینٹ. یس تاہم. دیکھیں میں نے اتنا اسٹڈی تو نہیں کیا ابھی اسی چیز کو جو آپ نے مجھ سے پوچھی, یعنی جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز وہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے. یہ پتہ بھی ہمیں تب چلے گا جب ہم ایک بہت ہی ہولسٹک اسٹڈی کریں پورے پاکستان کی, اور اس میں ہم گیپ کو انالائز کریں. پہلے ہم ڈسٹریبیوٹ کر کے دیکھ لیں, اور پھر مطلب اس کو بہت ہی ہولسٹک سینس میں کہ ہماری پاپولیشن جو گروتھ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, جو لوگ ابھی ہیں ہماری کرنٹ پاپولیشن اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ہم چیک کریں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس کے بعد تو کہا جا سکتا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی ہے. اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں کلائمیٹ سیٹ کے, جیسے میں آپ کو پانی کی مثال دوں. تو ہم کراچی میں رہتے ہیں, بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی بالکل صحیح آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا پانی آ رہا ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں آ رہا, ٹھیک. تو یہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے میرے حساب سے. یعنی ایک طرف ایک جگہ ایک علاقے میں پانی اچھا خاصا آ رہا ہے, اتنا زیادہ آ رہا ہے کیونکہ ٹینکس بھرے میں, دوسری جگہ پانی آ ہی نہیں رہا. تو جب تک آپ ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک نہیں کریں گے نا, ٹھیک نہیں ہوگی, اس کے بعد اس وقت تک آپ کو یہ پتہ چل نہیں سکتا کہ انسیکیورٹی ہے یا نہیں ہے. یہ میرا ایک اس پہ اوپینین ہے, میرا ایک اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ کا بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ڈسٹریبیوشن کا کہا, اگین وہی یہ چیز ہے, انفراسٹرکچر. ہمارا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے. آپ نے کراچی کی بڑی اچھی اگزامپل پٹ کی, لاہور میں بھی یہی حال ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. پانی, یس ہمارا گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے, یس ہماری گراؤنڈ واٹر ریچارج لیول اتنا نہیں ہے جتنا اس کا کنزمپشن لیول ہے. بٹ اگین بات ڈسٹریبیوشن کی بھی ہے, بات انفراسٹرکچر کی بھی ہے. ہم کہیں پہ سرپلس بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں انسٹیڈ آف having resources to distribute it. کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے. So yes, a very comprehensive study is needed to see کہ اس کا current scenario کیا ہے, اینڈ ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کمی کہاں پہ ہے. کمی کیا ریسورسز کے اندر ہے, یا واقعی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جی تہا. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا. بیسیکلی ایک نہیں اور نہیں. پوائنٹ آ رہا تھا تو میں چاہتا شیئر کر دوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز, ہماری پالیسیز, یعنی آپ کی مراد سے, آپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی پالیسیز ایسی ہیں, ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں, ہم جو ہمارا کیش کراپ ہے یا فوڈ کراپ ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کیا اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو نیڈس ہیں اس کو پورا کیے بغیر ایکسپورٹ کریں, یا اس پہ کوئی کیپ لگنا چاہیے کہ کتنی تعداد میں جو ہے, کتنا اماؤنٹ آف جو ہے فوڈ کراپ یا کیش کراپ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ کی اپنی ملک کی جو نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ اس کو اٹھا کے باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, تو یہ چیز بھی میرے خیال سے دیکھنی پڑے گی جب آپ اس کی بات کرتے ہیں نا. آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری پالیسیز دے نیڈ ٹو بی, ہماری پالیسیز اگر ہیں بھی ہیں تو دے ڈو ناٹ ایڈریس دیز اور دے ڈو ناٹ ٹیک دیز سیریسلی. ان کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے. سوری, موتھر کا ایک کامنٹ تھا کہ وی آر ایگریکلچر بیسڈ کنٹری اینڈ اسٹل وی بائی فوڈ ایٹ ایکسپینسو پرائسز. یہ ہماری ایک ڈیلیما ہے ہمارے لائک پاکستان کا کہ یس وی آر ایگریکلچر ڈپینڈنٹ کنٹری. ہماری بہت زیادہ ورک فورس جو ہے وہ ایگریکلچر
یا اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اپنی انکم کے لیے. And they are suffering. They are suffering because of climate change. They are suffering because of government policies. They are suffering because of infrastructure. Because they are suffering because of inflation. یہ ساری کراس کٹنگ تھیمز ہیں. These are contribute. یہ ایک دوسرے کے اندر contribute کر رہی ہیں and they are making it worse for our farmer, for our agriculture sector. ہماری imports they have increased by millions in the recent years. ہم جو چیز پہلے اگاتے تھے وہ بھی اب ہم import کر رہے ہیں. اینڈ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ لینڈ بھی ایک ریسورس ہے اور اس اور وہ جو ہمارا لینڈ ہے وہ سب سے زیادہ کہاں کنزیوم ہو رہا ہے آج کل؟ ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ میں. our land is being rapidly used in roads and buildings, yes Moter, and in real estate. This is a dilemma. ہم اب نہ ہم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر ری ڈیولپ کریں فار لمیٹڈ لینڈ ریسورس. وی کوڈ موو ٹورڈز urban agriculture, we could move towards vertical farming. There's so many successful systems that we could move towards, but we are not doing that. We are not. ایک holistic approach ہم نہیں لے کر آ رہے اور ہم اس سے کتنا ہی امپورٹ کریں گے چیزیں. اور امپورٹ کی بات ہم وی کی ناٹ ڈو. امپورٹ کی بات اگر ہم کریں گے تو لائک دیٹس دا اتنا میرا اس کے اوپر نالج نہیں ہے لیکن وی آل نو کہ اگر امپورٹس انکریز ہوتے ہیں تو پاکستان کا ڈیپٹ انکریز ہوتا ہے. سو یس تھینک یو موٹر. سو موونگ آن covering these consequences and ہمارا قصور کہاں پر ہے. I would ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تھوڑا. کلائمیٹ چینج جینڈر اینڈ کلائمیٹ چینج ہاؤ کلائمیٹ چینج از اے سوشل ایشو. کلائمیٹ چینج ایک سوشل ایکویٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج گروپس جو ہیں وہ زیادہ ونریبل ہو جاتے ہیں ان امپیکٹ سے جو امپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے. اب ڈس ایڈوانٹیج گروپس کیا ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈس ایڈوانٹیج گروپس کن کو کہیں گے؟ یا پور پیپل. اب جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں دے کوڈ بی فرام ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز, دے کوڈ بی فرام ڈفرنٹ ریلیجنس, دے کوڈ بی فرام ڈفرنٹ ایج گروپس, دے کوڈ بی فرام ڈفرنٹ جینڈر. ہمارے جو ہم نے بڑا یس دس از اے ویری جنیرک ٹرم پور پیپل, لیکن کچھ ایتھنیسٹیز, کچھ ریلیجیس مائنورٹیز اور کچھ جینڈرز ہیں جو زیادہ ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں. کین یو گیو می این ایگزامپل؟ جینڈر میں ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہم کن کو کاؤنٹ کریں گے؟ یس چلڈرن, وومن اینڈ ٹرانسجینڈرس. اچھا ایتھنیسٹی میں اگر میں آؤں تو ڈس ایڈوانٹیج گروپس آپ کن کو دیکھتے ہیں؟ Both your answer is correct for religious minorities. Christians and Hindus, they are religious minorities اور وہ ہماری کنٹری میں unfortunately ایک disadvantaged groups ہیں. But I was talking about ethnicity. جی تہا. میرا خیال ہے چلڈرن اور وومن, اور شاید وہ میرا خیال ہے وہ سمجھے کرسچن سمجھے, آئی گیس وہ انہوں نے کرسچن لکھا ہے, آئی ڈونٹ نو, اور شاید آپ نے بولا تو کرسچن سمجھے, لیکن ویسے آپ نے سوال پوچھا اس میں وومن اور چلڈرن میں سمجھتا ہوں. ڈس ایڈوانٹیج گروپس جینڈر میں یس وومن, چلڈرن اینڈ ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. اگر ہم ایتھنیسٹی کی بات کریں تو ہم بھی کچھ سی کے جو لوگ بلوچستان میں جو ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں, سندھ میں جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں, تھرڈ پارٹی کی طرف جو لوگ ہیں وہ والے, ناردرن ایریاز میں جو ہماری جو ہزارہ ٹرائب ہے, اور there is another tribe, I forgot the name. یہ ethnically disadvantaged groups ہیں. اور religious minorities میں ہمارے جو Christians, Hindus and Parsis ہیں, we have 6. اب ہمارے کنٹری میں ڈلیما یہ ہے کہ یہ جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں یہ اکنامکلی بھی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے. بائی ڈیزائن کہہ لیں, بائی
بائی کلچرلی کہہ لیں، بائی آور پالیسیز کہہ لیں، بائی آور ایٹیٹیوڈ کہہ لیں، لیکن یہ لوگ اکنامکلی کلچرلی ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. تو جو بھی کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی ایک ڈس ایڈوانٹیج سچویشن میں ہے. جیسے فار ایگزامپل ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ لاہور کے بڑے ان علاقوں میں کام کرتی ہے جہاں پہ ریلیجیس مائنورٹیز کی تعداد زیادہ ہے. یہ لوگ فرام پارٹیشن ان علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ان علاقوں میں فرام ڈے ون پانی کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. اور اب یہ پانی کا مسئلہ زیادہ وہ ہو رہا ہے، ایشو بن رہا ہے. تو ہمارے پوش ایریاز میں تو اب ایشو بننا شروع ہوا ہے نا، وہاں پہ تو پہلے سے ایشو تھا اور اب مزید خراب ہو رہا ہے. تو جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہوتے ہیں وہ آلریڈی پہلے سفر کر رہے ہوتے ہیں اینڈ کلائمیٹ چینج جسٹ ایڈز آن دیٹ. وہ ری انفورس کرتا ہے ایگزسٹنگ ونربلٹیز، وہ نیو ہیلتھ رسک بنا دیتا ہے. ان کی مورٹیلٹی انکریز ہو جاتی ہے، ان کی لائیولیہڈ کی آپشنز ریڈیوس ہو جاتی ہیں، ان کی مارکیٹس افیکٹ ہوتی ہیں، نیو فارمز آف کانفلکٹ آ جاتے ہیں. پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر یو آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے سنے ہوئے کہ نہیں، لیکن پانی پہ بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. پانی پہ تو گلوبل لیول کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا، لیکن ہماری کمیونٹی میں پانی کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور یہ لڑائیاں ڈس ایڈوانٹیج گروپس میں زیادہ ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہماری جو ورلڈ وار اینی تھنگ وہ ایک ریسورسز پہ ہوگی. پہلے بھی وہ ریسورسز پہ ہوتی تھی، چاہے وہ لینڈ ہو، واٹر ہو، منرلز ہو، آئل ہو. آگے جا کے بھی ریسورسز ہوں گی، اب چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہو. پانی کا مسئلہ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ایگزاسپریٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک کمیونٹی میں آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ، لاہور کے پاس واگا بارڈر ہے، واگا بارڈر کے پاس ایک دیال ولیج ہے، دیال ولیج. وہاں پہ کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی ساتھ رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ایک ہمارے پاس ایک کانفلکٹ رپورٹ ہوا تھا وہ تھا پانی کے اوپر. وہاں پہ ایک ہی گورنمنٹ کی وہ آتی تھی، ٹیوب ویل کہتے ہیں، جہاں سے پانی لیتے ہیں لوگ، وہ ایک ہی آتی تھی. اب جہاں وہاں کے جو کرسچنس تھے وہ وہاں پر سے پانی نہیں بھر سکتے تھے بیکاز اگین ہماری ریلیجیس مائنورٹیز کو لے کے بہت ساری پرابلمس ہیں ہمارے ایٹیٹیوڈ میں. اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک کانفلکٹ بن گیا اینڈ دس کانفلکٹ لیڈ ٹو انفراسٹرکچر ڈیمیج اینڈ انجریز اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کو تھوڑا ریلیجن کا رنگ بھی دینا چاہا کچھ ایجنسیز نے. اب دیکھیں مسئلہ پانی کا تھا، پانی کلائمیٹ چینج کی وجہ وہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، لیکن it led to something else. It could have it could have become a bigger conflict as well. It could have maybe turned into a Jarawala incident. سو کلائمیٹ چینج ایک سوشل ایکویٹی ایشو اس طرح سے بھی ہے کہ وہ ایک ہڈن کانسیکوینس ہے. ہمارا اکثر اس طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن ہمارے جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں وہ آلریڈی افیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اٹس جسٹ ایڈنگ آن ٹو دیئر برڈنس. ڈو یو گائز ہیو اینی ادر ایگزامپلس دیٹ یو کوڈ شیئر جو کہ آپ کو ابھی کلک کی ہو یا آپ کو سمجھ آئی ہو؟ جی کہا. جی پانی کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بھی ہے کہ ہمارا جو پانی جو بارش ہوتی ہیں بارشیں وہ ہم اسٹور نہیں کرتے. اس کے لیے رین ہارویسٹنگ کا کانسیپٹ ہے اور وہ انڈسٹریز تو کر رہی ہیں جتنے میں نالج میں، لیکن وہ کتنا افیکٹو ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے. جو آپ کا بارش کا پانی ہے اس کو اسٹور کرنا چاہیے، آپ کے پاس رین ہارویسٹنگ پروجیکٹس لگنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے یہاں ڈیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے. اور ڈیمز کا نہ بننا وہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو میری ذہن میں بھی تھے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری کمیونٹیز ڈیمز ایک نیشنل ایشو ہے. مے بی وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ زیادہ افیکٹولی جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کمیونٹی لیول پہ کیا کر سکتے ہیں.
کمیونٹی لیول پہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا رین واٹر ہارویسٹنگ کا، وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف یو آر ایسوسیٹیڈ ود ڈفرنٹ گروپس، اویئرنیس گروپس، NGOs، کوئی والنٹیئر آرگنائزیشنز. آپ وٹ وی کین ڈو از، اکثر ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمیونٹیز کو بتائیں کہ آپ پانی کیسے اسٹور کر سکتے ہیں، کس طریقے سے فلٹر کر سکتے ہیں. دے آر سو سمپل فلٹر کے طریقے. اب DIY فلٹرز ہوتے ہیں، یو کوڈ میک دیم، یو کوڈ ٹیچ دیم. ہم یہ کمیونٹی لیول پہ کام کر سکتے ہیں. وی ڈو دیٹ. ہمارے پاس جو کمیونٹیز آتی ہیں وہ ہم سے یہی سوال کرتی ہیں کہ اچھا پودے لگا دیے، اچھا ہم نے کچن گارڈننگ کر لی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی نو انڈیویجول لیول کے ایکشنز بہت سے لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہی بن جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس انڈیویجول کا تو کچھ بن رہا ہے نا. ایٹ لیسٹ اگر اس نے رین واٹر ہارویسٹ بیرل لگا لیا ہے تو وہ اس سائیکل کا پارٹ نہیں بنے گا جس کی وجہ سے وہ ایک کانفلکٹ کا پارٹ بن سکتا ہے، یا جس کی وجہ سے اس کی ریسورس مینجمنٹ میں کوئی کمی آ سکتی ہے. دوسرا کلائمیٹ چینج یہ یوزلی یہ چیز وہاں پہ دیکھی جاتی ہے جہاں پہ فلڈس وغیرہ آتے ہیں، وہ ہے مائگریشن، میس مائگریشن. جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں یا ڈراؤٹ آتا ہے تو اکثر لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں. اٹ کوڈ بی میس مائگریشن، اٹ کوڈ بی سرٹن گروپ آف مائگریشن. اس کی وجہ سے انٹر گروپ ہاسٹیلٹیز انکریز کر جاتی ہیں. یہ بھی کلائمیٹ چینج کا ایک سوشل ایشو ہے اور ایک ہڈن ایشو ہے کہ میس مائگریشن کی وجہ سے نہ صرف ان کا انکم افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ان کا سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور انٹر گروپ ہاسٹیلٹی سیکورٹی ایشو اور نیشنل کنسرن بنتی ہیں. اگر کسی کو ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو I could do this again. I could like elaborate it with an example. Okay, moving on. اگر ہم ایک اوکے تھینک یو محتر. اگر ہم ایک کنٹری کی ڈفرینٹ پاپولیشن گروپس کو دیکھیں اور ان کے اوپر کیسے کلائمیٹ چینج افیکٹ کرتا ہے اور کیسے ایک سوشل ایشو ہے، تو سب سے زیادہ کلائمیٹ سے جو افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں دے آر وومن اینڈ چلڈرن. وومن اینڈ چلڈرن میں بھی دین وی ہیو ڈفرینٹ categories. We have women who are rural women ہیں، urban women ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے ان کے اوپر ایجوکیشن کی کیٹیگرائزیشن ہے، ایج گروپ کی کیٹیگرائزیشن ہے. تو یوزلی وومن who are in rural areas and are less educated and are either very young or old، ان پہ زیادہ climate change افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو میجورٹی آف دا وومن ہے ان کی جو کام ہے وہ ریسورس مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی ہاؤس ہولڈ کی. ریسورس مینجمنٹ کا مطلب ہے دے آر ان چارج آف دیئر ہاؤس ہولڈ ریسورسز، کھانا، پانی، کپڑے، ایوری تھنگ. تو دس کلائمیٹ چینج اس چیز کو جب افیکٹ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی جو وومن ہے وہ بھی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب وومن رسپانسبل ہوتی ہے کھانا، پانی، کپڑا وغیرہ، ہائیجین، ہیلتھ کی، تو جب یہ چیز نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے تو شی فیسز مچ گریٹر چیلنجز. اس کو اس ڈیزاسٹر میں فکر ہوتی ہے کہ اچھا پانی کہاں سے آئے گا، اچھا ہیلتھ کیسے مینٹین ہوگی، اچھا کھانا کہاں سے آئے گا. مین آر افیکٹڈ، لیکن وومن آر ایٹ دا فور فرنٹ. وہ جائیں گی، وہ پانی اکٹھا کریں گی، وہ راشن اکٹھا کریں گی. they would look for wood, they would look for shelter, they would maintain hygiene. اس سب میں ان کی اپنی ہیلتھ اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. دے آر ایٹ انکریز رسک آف انجری، دے آر انکریز رسک آف ریپ. سیکورٹی کنسرنز ہوتے ہیں ان کو. پریگننٹ وومن دے آر susceptible to vector-borne diseases such as malaria, water-borne diseases. اور یہ ساری کانسیکوینسز جو ہیں وہ پہلے سے ہیں بیکاز آف آر bias and discrimination. Women are already at increased risk of injury, at increased risk of rape, at increased risk of malnutrition. لیکن climate change کی وجہ سے یہ چیز اور سویئر ہو رہی ہے. ایک ہماری اور ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی وجہ سے جو چائلڈ میرجز ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں.
کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا لنک ہے؟ کیا یہ لنک بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ یس دیر از اے لنک. فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایریا کنسیڈر کریں جہاں پہ فلڈز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اینڈ اللہ نہ کرے وہاں کا جو سول بریڈ ارنر تھا اس کی ڈیتھ ہوگی فار ایگزامپل, تو وہاں کے جو بچے ہوں گے ان کو جب فورس لیبر کی طرف جانا پڑے گا, اس طرح آئی تھنک سو یہ لنک کرتا ہے. تھینک یو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ان کو وہاں کے جو میل چلڈرن ہوتے ہیں دے وڈ ہیو ٹو گو ٹوورڈ لیبر, اور جو فیمیل چلڈرن ہوتی ہیں دے آر میرڈ آف. تو دس از, میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرتی ہوں, تو دس از ہاؤ کلائمیٹ چینج از لنکڈ ٹو انکریزڈ چائلڈ میرجز. پاکستان ایک ون آف دا فیو کنٹریز رہ گیا جس میں کلائمیٹ ارلی چائلڈ میرجز کا ایشو ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. سندھ ایک واحد پروونس ہے جس میں جو میرج کی ایج ہے دیٹ از 18 فار بوتھ جینڈرس. پنجاب میں ابھی ریسنٹلی نوٹیفائی ہوا ہے کہ جو آپ منیمم ایج سیٹ کریں وہ 18 ہے, لیکن وہ ابھی پاس نہیں ہوا. ارلی چائلڈ کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرس کی وجہ سے, بیکاز آف مائی کلائمیٹ چینج کی ڈیزاسٹر کی وجہ سے, ایک تو انفراسٹرکچرل ڈیمیج کی وجہ سے, ان کی انکم کی وجہ سے جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں, جب وہ مائگریٹ ہوتے ہیں, جب وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں, اور ان کو ایک چیز کا خطرہ ہوتا ہے, سیکیورٹی کا خطرہ ہوتا ہے, لائک ان کی بچوں کو لے کے ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہوتا ہے, تو what they do is they just marry them off. Climate change also contribute to early child marriages. چائلڈ سے اگر ہم آئیں تو کلائمیٹ چینج بچوں کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ جو 88% اکارڈنگ ٹو WHO جو ڈیزیز برڈن آف دا ڈیزیز ہے 88% وہ بچوں پہ پڑتا ہے. شارٹیج آف واٹر اور فوڈ جو ہے اس کی وجہ سے مال نیوٹریشن ہو سکتی ہے ان کو, اس کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن افیکٹ ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے وہ لیس فزیکل اسٹرینتھ ڈیولپ کریں گے اپنے ارلی ایجز میں, اور آگے جا کے ان کو مسئلے ہوں گے. ویکٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے وہ دے آر مور سسیپٹیبل, ڈائریا, ملیریا, اور کیا کہتے ہیں, اور کوسٹل فلڈس ان جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ انکریز ہو جاتا ہے بیکاز آف دیٹ, بیکاز آف ٹائڈز اینڈ فلڈز وغیرہ. موونگ آن, اگر ہم اپنی لیبر فورس کو دیکھیں, ہاؤ از لیبر فورس افیکٹڈ, ہاؤ از لیبر فورس کے لیے کلائمیٹ چینج کیوں ایشو ہے اور سوشل ایشو کیوں ہے. لیبر فورس اب ہماری بہت ساری جگہ انگیجڈ ہے, کنسٹرکشن میں, ٹرانسپورٹیشن میں, سروس انڈسٹریز میں, ایمرجنسی رسپانس میں, مینوفیکچرنگ میں, ایگریکلچر میں, اور ہر لیول کی لیبر فورس از ایکسپوز ٹو پولوٹنٹس. اب وہ پولوٹنٹس ویری کرتے ہیں کہ ان کا انوائرمنٹ کیا ہے. ایک تو بہت ہی کامن پولوٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایئر پولوٹنٹس ہوتے ہیں. وی آل آف اس, ایون اف یو آر ناٹ لیبر, وی آر ایکسپوز ٹو ایئر پولوٹنٹس. ان پولوٹنٹس کی وجہ سے دیر آر ڈفرنٹ ڈیزیزز, لیکن اس کے اندر سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز بھی ہیں. اسموگ کے دنوں میں اف یو وڈ ہیو نوٹس ہماری ورک پروڈکٹیوٹی ڈکریز کر رہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو گائز ہیو نوٹسڈ اور ناٹ. یہ ایک کانکریٹ اسٹڈی نہیں ہے, لیکن ایئر pollutants affect our brain productivity or creativity, you could say. This is an ongoing study, but this affects our creativity. When somehow our creativity is low, we have a lower opinion of ourselves. So this is a hidden consequence of climate change as well. اس کے اوپر ابھی اسٹڈی کی جا رہی ہے, لیکن سنس اس کے اوپر اور بہت سے فیکٹرز امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ کانکریٹ اسٹڈی نہیں ہے. ایک اور جو کلائمیٹ چینج کا کانسیکوینس ہے وہ ریسنٹ ایئرز میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا سمر ویدرز میں, وہ کیا تھا؟ ہیٹ ویوز. بالکل, ہیٹ ویوز. ہیٹ ویوز سب سے زیادہ آئی تھنک عورتوں سے زیادہ ہیٹ ویوز مردوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. از دیٹ کریکٹ اور ڈڈ آئی سے سم تھنگ رانگ؟ Somehow it's correct and somehow it's not. جی تاہا.
اچھا کریکٹ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ دے موو، وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں فار لائفلی، فار ارننگ لائفلی ہوڈ. تو اس وجہ سے جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. اور اسپیشلی ایسے ہی جاب نیچر یا ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو باہر آؤٹ ڈور کام کرنا ہے، وہ اس ہیٹ ویو میں آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور آپ بہت زیادہ اس پہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کو تھریٹ ہوتا ہے اس ہیٹ ویو سے. تو آپ کی جو بات ہے وہ اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے. اسپیشلی میں مثال دے دوں، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کے یہاں بلڈنگس بن رہی ہوتی ہیں، گھر بن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تو لیبر جو انوالوڈ ہوتی ہے وہ میل ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ تھریٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتا ہے. جی تاہا آپ نے بہت اچھے سے اس کو سمرائز کیا ہے. دیر آر مچ مور رسک. ہماری لیبر جو ہے، یس وی ہیو ویری لارج نمبر آف وومین ان آر لیبر فورس، لیکن یوزلی مرد حضرات گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جو مڈل انکم اور لوور انکم کی کلاس ہے، ان کی جو سواری ہے دیٹ از اوپن. اٹس آئیدر اٹس موسٹلی موٹر سائیکلس، جس کی وجہ سے ان کو ہیٹ ویو کی وجہ سے زیادہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہوتے ہیں. اسی سے میں ایک اور چیز نکالوں گی. دیر از اندر اسٹڈی وچ از اگین ناٹ کانکریٹ. اس کے اوپر ورک جاری ہے، اسپیشلی ان ساؤتھ ایشیا کا کانٹیکسٹ، کیونکہ یہ بہت انٹر ریلیٹڈ ہے دوسرے فیکٹر. وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از انکریزنگ ڈومیسٹک وائلنس. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کلائمیٹ چینج ہی ریزن ہے ڈومیسٹک وائلنس کا اور انڈیویجول پہ کوئی قصور نہیں ہے. نہیں، ڈومیسٹک وائلنس ایگزسٹ ان آر سوسائٹی، ان آر کلچر. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن کلائمیٹ چینج از سم ہاؤ انکریزنگ دس آلریڈی پریزنٹ ایول. کیسے؟ اف somebody could، کسی نے اگر کوئی لنک بنا لیا ہو، اس کو سمجھ آیا ہو. اس میں آتی ہے آپ کی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ چینجز. اوکے، اس میں انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا تھا، اس میں آپ کی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ چینجز آتے ہیں. کلائمیٹ چینج مطلب ٹیمپریچر چینجز. ٹیمپریچر چینجز مطلب اٹ کوڈ بی ویری کولڈ اور اٹ کوڈ بی ویری ہاٹ. ویری ہاٹ اینڈ ویری کولڈ سے آپ کے بیہیویئر چینجز بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ بیہیویئر چینجز کوڈ ایگزاسپریٹ جو آپ آلریڈی کر رہے ہو. دیٹ از ڈومیسٹک وائلنس. جی تہا. سوری، آپ کا سوال میں سن نہیں پایا. میرے خیال سے آپ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سے کیا ریلیٹ کرتی ہے یہ کلائمیٹ چینج. میں ڈومیسٹک سوال آپ وائلنس سے ہاؤ کلائمیٹ چینج از ڈومیسٹک وائلنس. انکریزنگ اصل ڈومیسٹک. میں دیکھیں، وہ جو آپ کے یہاں ڈیزیز ہیں مینٹل ہیلتھ کی، جس میں ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو کلائمیٹ چینج اس کو بھی آلٹر کرتی ہے. یعنی کلائمیٹ چینج کا ہیلتھ والے سیکشن میں جو ہم بات کرتے ہیں نا، ہیلتھ امپیکٹ، اس میں اس سے لنک ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ڈپریشن ہوگا، انزائٹی ہوگی، مینٹل ڈس آرڈر ہوں گے، بائی پولر ڈس آرڈر ہوں گے، یا اس کے علاوہ اور بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر، جتنے بھی یہ ڈس آرڈرس ہیں آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، تو ڈیفینیٹلی وہ یا تو جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف لے کے جائیں گے، یا وہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں کلائمیٹ چینج کا جو ہے عمل دخل ہے. اگر آپ ریسرچ کو پڑھیں، ابھی میرے ذہن میں کوئی اس کے موٹے موٹے پوائنٹس نہیں ہیں جو میں آپ کو یہاں کوٹ کر سکوں، لیکن میں نے جب پڑھا تھا تو آئی گوٹ ٹو نو کہ مینٹل ہیلتھ کی جو ڈیزیز ہیں ان کا تعلق کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، ان سے کلائمیٹ چینج سے ہے. تھینک یو تہا. جو پوائنٹس آپ نے ریز کیا ہے، ان چیزوں پہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا، لیکن آئی ول ڈیفینیٹلی ریسرچ اٹ. لیکن جو اسٹڈی میں نے کی تھی، دے ور پوائنٹنگ آؤٹ آپ کی والی باتیں بھی، اینڈ آلسو کہ سنس کلائمیٹ چینج لیڈس ٹو unpredictable temperature changes. It could be very hot, very cold, very rainy. That leads to behavior, وہ behavior اور attitude پہ affect کر رہا ہوتا ہے. And if somebody is already doing domestic violence or already suffering from psychological depression, تو وہ چیز جو ہے وہ مزید اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اگین کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی، جسٹ ایڈنگ آن اٹ. دس ایگزسٹ ان آر سوسائٹی انفارچونیٹلی. we need to deal with it, we need to address it. لیکن کلائمیٹ چینج کا ایک ہڈن کانسیکوینسز بھی یہ سامنے آ رہا ہے. now moving on، اگر آئی ڈونٹ نو ہمارا کتنا رہ گیا ہے، لیکن میں ضرور یہ تھوڑا ٹچ کرنا چاہوں گی. وی ہیو شزا ود اس. انہوں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کی تھی جینڈر ایکشن پلان کی اسٹڈی. اٹس اے ویری لانگ ڈاکیومنٹ، لیکن اس کی جو اس کے ہم ساری چیزیں تو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس کی جو میجر پہلی دو چیزیں ہیں، وی کوڈ ڈو دیٹ.
آئی وڈ سجیسٹ ٹو نمیر کہ وہ جو 6 نکات انہوں نے کور کیے ہیں اس کے اوپر علیحدہ سیشن ضرور رکھوائیں. لیکن اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کور کیا ہوا ہے اور دوسرے پہ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو کور کیا. اس میں اگر ہم تھوڑا سا وومن اینڈ ڈیزاسٹر، وومن اینڈ ایگریکلچر کو تھوڑا سا دیکھ لیں، جینڈر مین اسٹریمنگ کی طرف تھوڑا سا آ لیں. ایسی بہت ساری اسٹڈی سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم وومن کا رول اکنالج کرتے ہیں اور وومن کو ڈیسیجن میکنگ میں پاور دیتے ہیں تو آور ڈیزاسٹر مینجمنٹ وڈ بی مچ مور افیکٹو. کیوں؟ کیونکہ وومن آر ایٹ دا فور فرنٹ. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دے ہیو دا لوکل نالج، دے ہیو دا فیملی نالج، دے ہیو دا ایریا والی نالج. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی نے کیسے سروائیو کرنا ہے. وومن کے پاس ایک سروائیول نالج ہوتی ہے. ریسرچ سامنے آ رہی ہیں، کیس اسٹڈی سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم وومن کا رول اکنالج کریں، ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور میں سامنے لے کر آئیں تو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پریکٹسز ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. ایک بنگلہ دیش کی اسٹڈی ہے، وہ میں آپ سے شیئر ضرور کر دوں گی، تو ڈو گو تھرو دیٹ. بنگلہ دیش کی اسٹڈی میں نے اس لیے لی تھی کیونکہ وہ ہے وہاں کے فلڈس کے اوپر، اینڈ ہمارا سوشو اکنامک فیبرک مور اور لیس بھی میچ ود بنگلہ دیش. تو اگر وہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. اگین اگر ہم ایگریکلچر اور وومن کی بات کریں تو میں بڑی جلدی یہ کور کر رہی ہوں، لیکن اگر ہم ایگریکلچر وومن کی بات کریں تو اگین دیر آر ریسرچز اینڈ کیس اسٹڈیز دیٹ سپورٹ. اگر ہم وومن کا رول اکنالج کرتے ہیں ان ایگریکلچر، اگر ہم وومن کو زیادہ رول دیتے ہیں ان ایگریکلچر، ان ڈیسیجن میکنگ، ان لینڈ رائٹس، ان لینڈ اونرشپ، تو کلائمیٹ ریزیلینس ہماری انکریز ہو سکتی ہے. کیسے؟ وومن از آلریڈی انگیجڈ ان ایگریکلچر. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں 60-70% ساؤتھ ایشیا میں وہ جو ہے وہ وومن پاپولیشن انگیجڈ ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، ان گیدرنگ اینڈ ایوری تھنگ. دے آر انگیجڈ ان ایوری تھنگ ایکسیپٹ فار ڈیسیجن میکنگ. جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی کی وجہ سے ابھی بھی ولیج ایلڈرز یا مین کے پاس ہے. لیکن وومن کا رول اگر ہم اکنالج کرنا اسٹارٹ کر دیں اور اگر ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں تو نہ صرف ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں کلائمیٹ ریزیلینس بڑھے گی بلکہ ہماری آؤٹ پٹ بھی بڑھے گی. یہ میں ایک اسٹڈی ہے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ وومن کو ایگریکلچر سیکٹر میں اگر ڈیسیجن میکنگ پاور ملے گی. ڈیسیجن میکنگ پاور ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہوتی ہے؟ کیا اگانا ہے، کون سی فرٹیلائزر یوز کرنی ہے، آرگینک، کیمیکل، پانی وغیرہ کیسے دینا ہے، لینڈ کو ریسٹ کرنے دینا ہے کہ نہیں دینا، ہم نے کراپ روٹیشن پہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم 18-20% آؤٹ پٹ انکریز ہو سکتی ہے if we give women space in decision making in agriculture sector. What do you think about giving? Do you agree with this? بہت سارے گروپس ہیں جو کہ ناؤ آر ایڈوکیٹنگ فار وومین ٹو سیکیور دیئر لینڈ رائٹس. وومن آر ابھی ہمارے سوشل فیبرک کی وجہ سے وومن آر ناٹ الاؤڈ ٹو، وومن آر ناٹ انکریج ٹو او لینڈ. وہ جس لینڈ پہ کام کرتی ہیں اس لینڈ کو او نہیں کر سکتی. لیکن دیر از ریسرچ دیٹ سپورٹس دس کیس اسٹڈی دیٹ سپورٹ کہ اگر اس لینڈ کو او کریں گی تو نہ صرف وہاں کا آؤٹ پٹ انکریز ہوگا، وہاں پہ سوشل اسٹیٹس ان کا انہانس ہوگا، فوڈ سیکیورٹی انہانس ہوگی، ہیلتھ اور اس کی ایجوکیشنل آؤٹ کم اسپیشلی اس کی فیملی کے لیے انہانس ہوگی. کیونکہ according to a study women have a more nurturing role and men have a more exploitative role. Men, they usually exploit land, they usually exploit resources. Women, they tend to think کہ ہاں اس چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ریسٹ دینا ہے یا کیا کرنا ہے. There are so many again I'll sorry share these in the group جو کہ یہ سپورٹ کرتی ہیں یا جو کہ یہ دکھاتی ہیں کہ سوائل کنزرویشن کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین.
they plant more trees. They go towards making micro forests in their communities. So climate resilience की strategies को effective होने के लिए we need to bring our women in decision making and owning. ये मैं वो दो टच करना चाहती थी जो स्टडी शिजा ने शेयर की थी उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट था और एग्रीकल्चर सेक्टर था. आई आई हैव आगे आई वुड सजेस्ट नमीर के वो ज़रूर उन 6 चीज़ों पे एक सेशंस रखे ताकि दे कैन बी कवर्ड मोर कॉम्प्रिहेंसिवली. अगर किसी को अभी तक कोई सवाल हो. किसी को कुछ समझ ना आया हो. It's all clear from my side. काफी अच्छा session था. I got to learn about new things as well. Thank you so much. Nameer, should we wrap this up? हाँ, if you're done, so we can wrap this up. I am done. हमारा next session, I don't know, we would have it with Momal. She उससे पहले मैं ज़रूर ये नमीर अगर आप ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट कर दें कि पिछली दफ़ा जब शिजा ने इंट्रोडक्शन करवाया था तो आई गॉट टू नो ऑल ऑफ देम वर ईदर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और उन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हुई थी. अगर एज एन एक्सरसाइज दे कुड सी कि इन्होंने अपने कौन से थीसिस पे क्या क्या काम किया एंड हाउ दिस दैट थीसिस कुड बी यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. ये एक्सरसाइज मैं आज करवाना चाह रही थी बट वो एक बहुत लंबा सेशन हो जाता. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. मेरा जो बीएस का थीसिस था दैट वाज ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट. हमारे पाकिस्तान का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो ब्रिटिश के ज़माने का है 1894. हम उसको चलाई जा रहे हैं. इट्स inadequate, it's outdated and it does not address हमारे modern challenges. तो ये जो चीज़ है माई लैंड एक्विजिशन स्टडी वो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अच्छे से हम क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इट नीड्स मॉडर्न लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि क्लाइमेट रिजिलियंस फोकस्ड हो और जेंडर फोकस्ड हो. तो मेरी थोड़ी स्टडी इसके ऊपर थी. आई कुड हैव टेकन दिस थ्रू बट आई गॉट बिजी. तो मैं ये एक्सरसाइज करना चाह रही थी कि ये लोग अपने अपने स्टडी दे हैव मे बी दे आर एंगेज्ड विद प्रोजेक्ट्स. मे बी उन्होंने रिसेंटली थीसिस किया है तो वो अपने थीसिस को क्लाइमेट एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके जा सकते थे. आई वांटेड टू सेट दिस एक्सरसाइज नमीर इफ यू कुड. What you can do is you are already in that group, so you can just elaborate this task there. या इसका एक task assignment एक document बना के you can share in that group or you can get the feedback in the last session. चलो सही है. Thank you so much Nameer and thank you so much everyone else. Thank you. Bye. Allah Hafiz. All right, take care. Allah Hafiz.